आले कायनात बुलंदतर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आगे चलो शाबाश। हमारे दिगर नारे सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल फरजह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक़ अजमईन बाइसिल अंबिया'i वल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही व अशरफि बरियतिही व सय्यदिना व नबिय्यिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। व अला अहलि बैतिही अत्ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल फरजह। एक मरतबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल। सूरह नहल की आयत नंबर 90 कि जिसका इब्तिदा जो है इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान। अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अदल करो और एहसान करो। तो इस मजलिस में जो हमें मौका मिला है चाहेंगे कि अदल के बारे में जो है उसकी अहमियत, उसकी तारीफ। ज़ाहिर है कि हमारे उसूल दीन में अदल है, बेशक उसका क्या मतलब है? हालांकि कोई भी खुदावंद आलम को जालिम नहीं समझता। कोई सुन्नी भाई भी हमारा अल्लाह को जालिम नहीं समझता। तो इस वजह से उनका ये ईमान है कुरान मजीद के ऊपर। जब ये खुदावंद आलम की जब एक किताब पर ईमान है, कुरान पर ईमान है, तो ज़ाहिर है कि कुरान में कितनी मरतबा खुदा के अदल को बयान किया गया। हम जो कहते हैं कि वो अदल के कायल नहीं है और हम अदल के कायल हैं, तो इसका क्या मतलब होता है? जानना चाहिए, ज़रूरी है जानना। देखें उसूल दीन जो होते हैं उनमें दलील की ज़रूरत होती है। उसूल दीन जो है, इसलिए कोई कहे कि मैं शिया हूँ क्योंकि शिया घर में पैदा हुआ हूँ, ये दलील नहीं है। अगर ये दलील हो तो रसूल खुदा के ज़माने में जितने भी थे उनके पास भी यही दलील थी। वो जिस घर में पैदा हुए थे वो वही थे, लेकिन उन्होंने गौर फिक्र की, रसूल की दावत को कबूल किया। तो उसूल दीन का जो ताल्लुक़ है वो खुद दलील से है, और जितनी दलील महकम होगी उतना ही आप अपने मज़हब का दिफा कर सकेंगे, बेशक। वरना आप अपने मज़हब का दिफा नहीं कर सकते। जैसे कोई सिपाही हो, जब वो मास में जाता है तो उसके असलहे की ज़रूरत होती है, मुकाबला करने के लिए उसको असलहे की ज़रूरत है। इसी तरीके से एक मोमिन के लिए भी एक दलील के असलहे की ज़रूरत है। सुभान अल्लाह। जब तक ये दलील होगी जब तक वो खड़ा रहेगा, अपने दीन का दिफा करता रहेगा। आप देखें कि बाज़ जो दरख्त होते हैं, तवज्जो कीजिए, वो थोड़ी सी हवा चलती है तो हिल जाते हैं, और बाज़ दरख्त जो होते हैं वो आंधियों का मुकाबला करते हैं। वाकई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाज़ दरख्त जो है, गमले में दरख्त लगा हुआ है, ज़रा सी हवा चलेगी वो बढ़ जाएगा, लेकिन बाज़ दरख्त जो है ऐसे हैं कि जो आंधियों का मुकाबला करते हैं, तूफानों का मुकाबला करते हैं। दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क जो है वो जड़ का फ़र्क है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसकी जड़ जो है कमज़ोर है वो बढ़ जाता है, जिसकी जड़ ज़्यादा बड़ी है तो वो जमा रहता है। इसीलिए कहते हैं उसूल दीन, यानी दीन की जड़। जड़ जितनी मजबूत होगी उस इमारत जो है उतनी ही मजबूत। और दीन जो है वो तो इमारत है, उसूल दीन जो है वो जड़ है, बुनियाद है। सुभान अल्लाह। बुनियाद कैसी है? आप
آپ کے عقائد جو ہیں وہ آپ کو دلیل ہے اس آپ کے پاس یا نہیں ہے؟ توحید کے لیے جتنی بھی دلیل، ایک تو یہ دلیل کی ضرورت ہے، جاننے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، اور ایک چیز ہوتی ہے معرفت۔ معرفت الگ چیز ہوتی ہے۔ معرفت جو ہے عبادت کے معرفت کی ضرورت ہے، معرفت نہ ہو تو آدمی عبادت جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ دیکھیں درود پر محمد مولانا امیر المومنین کیسے رات گزارتے تھے؟ جاگ کر رات گزارتے تھے، عبادت کرتے تھے خداوند عالم کی۔ ان کا روٹین جو ہے، ان کا طریقہ یہی ہے کہ رات بھر عبادت ہے۔ ایک شخص کے جو رات بھر عبادت کرے، درود پر محمد ایک شخص کی جو رات بھر عبادت کرے اور اس سے کہا جائے کہ بستر پہ سو جاؤ، اس کے لیے سونا جو ہے مشکل ہوگا یا آسان ہوگا؟ مشکل ہوگا۔ آپ پہ مشکل ہے، لیکن علی کے لیے سونا آسان ہے، کیونکہ جس کی عبادت تھی عبادت بھی خدا کے لیے تھی اور سونا بھی خدا کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بھی عبادت ہے، یہ رسول کی حفاظت۔ خدا وہ بھی عبادت تھی اور یہ بھی عبادت تھی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ نہیں کہا جائے کہ یہ چیز جو ہے ان کے لیے مشکل ہے، بھائی نہیں، مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ عبادت کا ایک رخ بدلا، عبادت تو عبادت ہی رہی۔ اس وقت وہ خدا اس سے راضی اور نماز سے راضی ہوتا، آج سونے سے راضی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ نہ دیکھیں کہ عبادت کون سی ہے۔ شیطان نے بہت عبادت کی، لیکن جب کہا گیا سجدہ کرو آدم کو، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ پتہ چلا کہ عبادت تو تھی، بندگی نہیں تھی۔ کیا بات، یہ نہ دیکھتا کہ کس کو سجدہ، یہ دیکھتا کہ کس نے سجدے کا حکم دیا۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا یہ سجدہ میں کروں، میں افضل ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، میں افضل ہوں۔ یعنی اس نے خداوند عالم کو عادل نہیں سمجھا کہ میں افضل ہوں، افضل ہونے کے باوجود بھی جو کمتر ہے اس کو سجدہ کروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اگر وہ دیکھتا کہ وہی خدا کے حکم سے اگر عبادت کر رہا تھا تو یہ بھی خدا کا حکم ہی تھا، عبادت کرتا۔ تو عبادت ہے لیکن بندگی نہیں، عبودیت نہیں۔ اور سب سے بڑی چیز جو ہے وہ بندگی ہے۔ جب آپ تشہد پڑھتے ہیں تو رسول بعد میں کہتے ہیں، عبد پہلے کہتے ہیں، بندہ۔ اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں۔ پہلے بندگی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ رسالت ہے۔ اور بندگی جو ہے اس کو اگر سمجھنا چاہیں آپ کہ بندگی جو ہے، پہلے زمانے میں لوگ غلام خریدتے تھے، تجارت ہوتی تھی، غلام حضرت یوسف کے قصے میں جا کے پڑھے ہیں، غلاموں کی تجارت ہو رہی، غلام خریدے جا رہے ہیں، غلام بیچے جا رہے ہیں۔ تو غلام کوئی خرید کے لایا اور اس نے پوچھا کیا کھاؤ گے؟ تو اس نے کہا جو کھلائیں گے میں کھا لوں گا۔ کیا پہننا پسند کرو گے؟ تو اس نے کہا جو پہنائیں گے میں پہن لوں گا۔ کیسی جگہ، کہاں رہو گے؟ جب اس یہی کہتا رہا تو اس نے کہا کہ کیا تمہاری کوئی اپنی مرضی نہیں ہے؟ کہا میں تو غلام ہوں، غلام کی مرضی تھوڑی ہوتی ہے، تو آقا کی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غلام کی مرضی کوئی نہیں ہوتی۔ جب وہ غلام ہے تو اس کی مرضی ختم ہو گئی، جو مرضی ہوگی وہ آقا کی مرضی ہوگی۔ مشکل کام جو ہے وہ بندگی میں آسان ہو جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ حکم دے رہا ہے عدل کا اور احسان کا۔ پتہ چلا کہ عدل کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے کہ جس کا نام جو ہے وہ احسان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عدل خود ایک موضوع اور اس کے بعد جو ہے وہ احسان کی بات ہو رہی ہے۔ واہ، تو عدل بھی ہے اور احسان بھی ہے۔ اور اگر آپ سمجھنا چاہیں، مثلاً آپ نے کسی کو قرض دیا، اگر واپس لیں تو عدل ہے اور معاف کر دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان نہ اللہ۔ لیں
یہ احسان ہے، یہ عدل واپس لیں تو عدل ہے۔ اگر آپ کے اوپر کسی نے ظلم کیا بدلہ لے سکتے ہیں، عدل ہے۔ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جس نے جیسا کیا اس کو ویسا بدلہ لیں آپ، لیکن اگر معاف کر دیں یہ احسان ہے۔ توجہ کرنا، عدل کی اہمیت جو ہے ایسا لگ رہا ہے کہ کم ہے، اور احسان کی اہمیت جو ہے وہ زیادہ ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ عدل کی اہمیت جو ہے کم نہیں ہوتی، عدل کی اہمیت جو ہے وہ اپنی جگہ پر باقی ہے۔ بے شک بے شک۔ کسی نے مولا امیر المومنین سے سوال کیا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ عدل افضل ہے یا سخاوت؟ توجہ کیجیے، عدل افضل ہے یا سخاوت افضل ہے؟ آپ نے فرمایا عدل افضل ہے، کیونکہ عدل جو ہے وہ قانون ہے، سخاوت جو ہے وہ ایک عارضی چیز ہے۔ توجہ کریں کہ اگر آپ کرایہ طے کریں کسی سے کہیں جانے کے لیے، کرایہ طے کریں اور جب کرایہ دینے لگیں تو کچھ بڑھا کے دے دینا، یہ کیا ہے؟ سخاوت جو بڑھا کے دیا ہے وہ کیا چیز ہے؟ سخاوت میں نے کیا چیز کہی تھی؟ سخاوت۔ جی سخاوت بڑی ہے یا عدل بڑا ہے؟ افضل کیا ہے؟ اور فرماتے ہیں عدل افضل ہے۔ آپ نے جو یہ بڑھا کے دیا ہے، اگر نہ بھی بڑھا کے دیا تو کوئی اعتراض کرے گا، کوئی شکایت کرے گا کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بڑھا کے دیا، لیکن اگر جو طے کیا وہ نہ دیں تو پھر تو شور مچائے گا کہ یہ اتنا طے کیا تو یہ نہیں دے رہے مجھے، اس کی اہمیت زیادہ ہو گئی۔ عدل کی اہمیت۔ حالانکہ پہلے بھائی 200 روپے میں طے کیا تھا، بڑھا کے دے رہے ہیں آپ، بڑھا کے ہونے کے باوجود بھی عدل جو ہے وہ اپنی جگہ پر افضل ہے۔ عدل کی اہمیت یہ ہے کہ جو آپ نے طے کیا ہے وہ اس کو دے دیں۔ ایک دفعہ امام رضا علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ گھر میں تشریف ہے، آپ نے دیکھا کہ لوگ کوئی مزدور لگے ہوئے کام کر رہے ہیں، کوئی بدل دیوار بن رہی ہے، کوئی کام ہو رہا ہے، تو آپ نے مجھے یہ کرایہ ان سے اجرت جو ہے طے کر لی ہے، یہ جو کام ہو رہا ہے اجرت طے کی ہے تم نے؟ کہا نہیں اجرت طے نہیں کی، جو دیں گے وہ لے لے گا، یہ بندہ جو کام کر رہا ہے جو دیں گے وہ لے لے گا۔ آپ نے فرمایا یہ غلط ہے، پہلے اجرت طے کرو، اگر اجرت طے کرو گے اور بڑھا کے دو گے تو شکریہ ادا کرے گا، اور اگر اجرت طے نہیں کرو گے تو جتنا بھی دو گے یہ سمجھے گا کم دے رہا ہے۔ یہ نفسیات، اگر طے کرو گے تو عدل جو ہے وہ افضل ہے۔ عدل نہ ہو معاشرے میں، معاشرہ جو ہے عدل کی ضرورت ہے معاشرے کو۔ دنیا بھر میں ظلم ہو رہا ہے، نہیں ہم پڑھتے تھے دنیا ظلم سے بھر جائے، آج دنیا ظلم سے نہیں بھری گی۔ ایک ملک ایک طرح پوری دنیا نے ایکا کیا ہوا ہے، کون سی عقل کہہ رہی ہے؟ کس چیز کے لیے ایکا کیا ہوا ہے؟ کس چیز سے خوفزدہ ہیں؟ ڈر کس سے میں؟ ایک ملک اگر مقایسہ کریں، موازنہ کریں ان کا، ایران کی حیثیت امریکہ کے مقابلے میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اگر یہ چاہتے تو پتہ نہیں کب کا ایران کو ختم کر لیتے۔ امام خمینی ایک جملہ فرماتے تھے کہ امریکہ جو کرنا چاہتا نا وہ تو کر ہی دیتا ہے، کہتا نہیں، اور جو کہے کہ ایسا کروں گا تو سمجھے یہ کر نہیں سکتا، یہ جو اس کے بس میں ہے وہ تو کر دیتا ہے، اور کہے میں یہ کروں گا یہ کر نہیں پا۔ ایسا نہیں کہ 100% جو سوچتے ہیں وہی سارا سب کچھ کر دیتے ہیں۔ دنیا جو ہے ظلم سے بھری ہوئی ہے، اور ظالموں کا انجام بھی پتا ہے لوگوں کو، نہیں قرآن مجید پڑھے ظالم کا انجام، بنی امیہ کا انجام دیکھیں، بنی عباس کا انجام دیکھیں، اہل بیت کے مقابلے میں آئے، کہاں ہیں؟ کون پوچھ رہا ہے؟ کیا؟ لیکن آج بھی لوگ جو ہیں ظلم کے مقابلے میں ظلم کی مدد کرنا، خاموش بیٹھے ہیں، خاموش بیٹھ کے مدد کرنا۔ عدل کی ضرورت ہے معاشرے میں، جب امام تشریف لائیں گے تو معاشرے میں ظلم نہیں ہوگا، عدل کی حکومت قائم کرے گی۔ اور ایک چیز جو ہے جو مولا علی کی شہادت ہے، جس کی وجہ سے عدل کی وجہ سے شہید کیا گیا،
علی کے عادل کو کوئی برداشت نہیں کرتا، علی کے عادل کو کوئی برداشت نہیں کرتا۔ سیاست کا تقاضا یہ ہے کہ جب مولا علی کو حکومت ملی تو وہ اپنے دشمنوں کو ساتھ ملا لیں، ان کو حکومتیں دیتے ہیں، گورنری دیتے کسی علاقے کی، سب راضی ہو جائیں، اس کے بعد جو ہے دیکھیں جو کچھ کرنا ہے، نہیں ایک لمحے کے بعد یہ پھر علی جو ہے ظالموں کی مدد نہیں مانگا۔ مولا علی کا یہ طریقہ ہے، ایک لمحے کے لیے بھی ظالم سے مدد نہیں ہے، ظالم کی حمایت نہیں، ظالم کی مدد نہیں کہ آج میں اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے ظالموں سے مدد دے لوں، اور اس کے بعد جب تک طاقت آ جائے تو پھر ان سے جو کچھ بدلہ لینا چاہوں گے۔ یہ دنیا کی سیاست ہے، علی کی سیاست نہیں ہے۔ علی کی سیاست یہ ہے کہ معاشرے میں حکومت ہو تو عدل کی وجہ سے، عدل کی وجہ سے۔ حکومت کا جو مقصد ہے وہ عدل ہے، تو پوری دنیا میں عدل کی ضرورت ہے، ہر جگہ ظلم ہے، ہر جگہ ظلم ہے۔ درود پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیں عدل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اس کا مقام دینا، جس مقام پر ہے وہاں سے ہٹا دیں تو یہ ظلم ہے، اور مقام پر رکھ دیں تو یہ عدل ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ جو چیز کا مقام ہے اس کو مقام دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بھئی یہ لوگ جو صحابہ کو نہیں مانتے، شاید نہیں، صحابہ کو ماننا نہ ماننا نہیں ہے، جس کا جو مقام ہے ہم مانتے ہیں۔ ہم سب کو آنکھ بند کے کوئی ایک رضی اللہ نہیں کہہ رہے، جس کا جو مقام ہے وہ تو ہم مان رہے ہیں۔ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جس کا جو ہے اس کو ویسا مان لو۔ اس میں کیا ہے، سب سمجھتا کہ جس کا جو مقام ہے اس سے اگر کم ماننا تو وہ بھی غلط ہے، اور زیادہ ماننا وہ بھی غلط ہے۔ کہتے ہیں نا ہمارے معاشرے میں بھی ہے، بعض لوگ جو ہیں وہ غالی ہیں، بعض لوگ جو ہیں وہ مقصر ہیں۔ غالی کون ہوتا ہے؟ جو حد سے بڑھا دے، اور جو حد سے کم کر دے وہ مقصر ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں مقصر۔ مولا علی کو حد سے بڑھا دے وہ خدا سمجھ لے، غلط۔ مقصر ان کا جو مرتبہ مقام ہے اس کو گرا دے، اوروں کو بڑھا دے ان کے مقابلے میں، یہ بھی مقصر، یہ غلط ہے۔ جو مقام ہے رسول خدا نے دیا ہے، رسول خدا کے وسیع ہیں، جانشین ہیں، ولایت ان کے پاس ہے، امامت ان کے پاس ہے۔ اگر وہ مقام اس مقام سے کوئی ہٹا دے، میں نے کہا کہ معرفت جو ہے بڑی چیز ہے۔ دیکھیں ایک شخص ہے آپ کے ساتھ زیارت پہ جائے، توجہ کیجیے، ایک شخص جو ہے زیارت پہ گیا، کہنے کہ میں بھی جاؤں گا مولا امیر المومنین کا روزہ دیکھوں گا۔ واقعاً آپ جائیں زیارت کریں، روزہ دیکھ کے جو ہے خیبت سے ایک ہے، میں بھی زیارت کروں گا، جانتا ہے بھیا اچھے جذبات ہیں، پاکیزہ جذبات ہیں، محبت میں جا رہا ہے بندہ، علی کی محبت میں جا رہا ہے، آپ بھی جا رہے ہیں وہ بھی جا رہے ہیں، دونوں نے جب جانا ہے، لیکن اس کا جانا الگ ہے، آپ کا جانا الگ ہے۔ فرق کیا ہے دونوں؟ سبحان اللہ، معرفت کا فرق ہے۔ زیارت میں ہے عارفن پہ حق ہے، جو ان کے حق کی معرفت کے ساتھ زیارت کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں امام سمجھ کے زیارت کر رہا ہوں، وہ رسول کا یعنی ایک صحابی سمجھ کے، یہ داماد سمجھ کے، جو بھی سمجھ کے زیارت کر رہا ہوں۔ لیکن جو میرا تعلق ہے، میں جانتا ہوں کہ میرے مولا ہیں، میرے آقا ہیں، میرے امام ہیں، یہ معرفت ہے۔ معرفت کی وجہ سے ہم دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے، وہ الگ ہے، ان کا رشتہ وہ نہیں ہے، محبت کا رشتہ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن امامت کا رشتہ جو یہ تعلق ہے یہ ہمیں ہمارے لیے عارفن بے حق کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے حق کی معرفت کے ساتھ، وہ ہیں کیا؟ وہ ہمارے امام ہیں، امام کی خدمت میں آیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو کسی چیز کو جگہ پہ رکھ دینا عدل، اور اس کو جگہ سے ہٹا دینا۔ بعض اوقات نظر نہیں آتا ظلم،
لیکن ظلم ہے. مسئلہ قرآن مجید گھر میں رکھا ہوا ہے, کوئی نہیں پڑھ رہا, ظلم نہیں ہو رہا. نظر آ رہا ہے کسی کو نظر نہیں آ رہا. میرے بھائی ہم نے تو احترام کیا ہے, احترام سے اٹھاتے ہیں, رکھتے ہیں, سب کچھ, پڑھتا کوئی نہیں. ظلم ہے قرآن کے اوپر, قرآن ہے کوئی نہیں پڑھ رہا, ظلم. مسجد ہے کوئی نہیں جا رہا, ظلم ہو رہا ہے. نظر آ رہا ہے ظلم. میں نے تو کبھی کوئی خدا نہ کرے کہ میں مسجد کو کوئی نقصان پہنچاؤں, میں تو بڑا احترام کرتا ہوں, لیکن میرے مسجد کے حق کوئی ادا نہ کرو, ظلم ہے. یہ ظلم ایسا ہے کہ نظر بھی نہیں آئے گا, ظالم کو بھی یہ ظلم نظر نہیں آئے گا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کا حق نہیں دے رہا. جو مسجد کا حق ہے وہ میں ادا کرتا ہوں, جو والدین کا حق ہے وہ میں ادا کرتا ہوں. جب امام تشریف لائیں گے ہر چیز کو اس کا حق مل جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مسجد کو مسجد کا حق مل جائے گا, والدین کو والدین کا حق مل جائے گا, قرآن کو قرآن کا حق مل جائے گا, ممبر کو ممبر کا, ہر چیز کو اس کا حق مل جائے گا. اور اگر ہر چیز کو اس کا حق مل جائے تو امن کو اسی کو کہتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. امن جو کہتے ہیں وہ عدل کی وجہ سے معاشرے میں امن آتا ہے. عدل نہ ہو تو معاشرے میں امن نہیں آ سکتا. معاشرے میں امن اس وقت ہوگا معاشرے میں عدل ہو, ہر کسی کو اس کا انصاف ہو, ہر کسی کے ساتھ اس کے حقوق مل رہے ہوں, حق مل رہا, مانگنے کی ضرورت نہ پڑے. قرآن مجید میں ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, نہیں احسان کر سکتا ہے والدین کے ساتھ میں. احسان تو جب کرے گا جب برابر تو ہو جائے. پہلے اردو والا احسان نہیں, احسان کا مطلب نیکی. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, والدین کے لیے کے ساتھ نیکی کا ضرور. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کہ احسان یہ ہے کہ والدین کو کہنا نہ پڑے. اولاد جو ہے خود اپنے کاموں کو جانتی ہے, خود والدین کی ضرورت سے آگاہ جانتی ہو, کہنا نہ پڑے. یہ بھی والدین احسان ہے, آپ کوئی ادا نہیں کر سکتے. کہ جب امام تشریف لائیں گے عدل, معاشرے میں عدل ہونا چاہیے. دنیا عدل کی تلاش میں, عادل کوئی ایسا ہو کہ جو ہاتھ پکڑ لے, کوئی ان سب چیز مسائل کو حل کر دے. تو عادل یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کے مقام پر رکھنا, کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا. مولا علی کو جس نے اپنے اس مقام سے ہٹایا اس نے ظلم کیا. 25 سال کیسے گزارے آپ نے, وہ وقت جو ہے کس کے طریقے سے گزرا, فرماتے ہیں کس طرح گزرا. جب اور خلافت نہیں, بعد میں جب آپ کو حق ملا, فرماتے وہ 25 سال کے جو میں نے وقت گزارا ہے ایسا ہے کہ جیسے آنکھ میں کوئی چیز پڑ جائے, حلق میں کوئی چیز اٹک جائے. مشکل ہے, بہت مشکل ہے, سکون ختم ہو جاتا ہے انسان کا. میں نے اس طریقے سے وقت گزارا. لیکن جب لوگ آ گئے تو فاطمہ فرماتے میں نے اب حجت تمام ہو گئی لوگوں. اب لوگ خود آئے, علی آپ حکومت, آپ ہماری قیادت کریں, آپ حکومت سنبھالیں, خلافت آپ کو ملنی چاہیے تھی. اگر پہلے مرحلے میں خلافت ملتی, لیکن یہ 25 سال جو گزرے کس طریقے سے گزر گئے, بہت سخت گزرے علی کے لیے. لیکن علی نے تلوار نہیں اٹھائی. توجہ کیجیے میں کیا کہہ رہا ہوں. مولا علی نے تلوار نہیں اٹھائی. حضرت زہرا کے ساتھ کیا کچھ ہوا, کہا علی تلوار کیوں نہیں اٹھاتے. آذان کا وقت ہو گیا, آذان ہونے لگی. فرماتے اگر میں تلوار اٹھاؤں تو یہ آذان ختم ہو جائے گی, بابا کا نام تمہارا ختم ہو جائے گا. کہا نہیں, صحیح ہے. یعنی علی تلوار نہیں اٹھا رہے تاکہ آذان باقی رہے. توجہ کیا, علی نے تلوار نہیں اٹھائی تاکہ آذان باقی رہے. اور جب امام سجاد سے کسی نے پوچھا کون جیتا, تو آپ نے کہا ابھی آذان ہوگی. علی تلوار اٹھائے تاکہ آذان باقی رہے.
علی تلوار نہیں اٹھا رہا تاکہ اذان نہ کرے اور حسین تلوار اٹھا رہا تاکہ اذان نہ کرے. سبحان دونوں دین کی حفاظت میں کبھی تلوار اٹھانی پڑے گی کبھی تلوار رکھنی پڑے گی. اس کو کون سمجھے گا؟ ہم نے کہا الگ الگ دونوں عمل تو الگ الگ ہیں لیکن نتیجہ دونوں کا ایک ہی ہے. وہ تلوار اٹھا رہے ہیں وہ بھی ان کا نتیجہ بھی یہی کہ دین کی حفاظت ہے. نہیں اٹھا رہے جب بھی یہی مقصد ہے کہ دین کی حفاظت ہے. بے شک کہاں تلوار اٹھانی ہے کہاں تلوار نہیں اٹھانی ہے یہ عدل بتاتا ہے کہ کہاں کرنا ہے کیا کرنا ہے. تلوار چلانا کمال نہیں ہے کہاں تلوار چلانی ہے کہاں نہیں چلانی یہ کمال ہے. سبحان اللہ. درود پڑھیں ہم لوگ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو عدل جو ہے خدا عالم نے عدل پر رکھا ہے. اللہ نے ہمیں اختیار بھی دیا ہے. ہم سب جو ہیں وہ مختار ہیں اپنے کاموں کو انجام دیتے ہیں. جیسے آج رات شب قدر ہے. شب قدر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی تقدیر. تقدیر کیا چیز ہوتی ہے؟ تقدیر جو ہے وہ خود آدمی کے اپنے ہاتھ میں ہے. تقدیر عدل کے مسئلے پہ اہل سنت میں جو دو گروہ تھے ایک تھے اشاعرہ اور ایک تھے معتزلہ. توجہ کیجیے یہ خاص وہ ہے کہ جو ہم اصول دین میں جو ہے وہ عدل کو مانتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ دونوں گروہ جو ہیں اہل سنت کے اشاعرہ بھی اور معتزلہ بھی. اشاعرہ جو ہے وہ کہتے تھے کہ انسان جو ہے وہ مجبور ہے. انسان جو ہے وہ مجبور ہے. اور معتزلہ جو تھے وہ کہتے تھے مختار ہے. انسان مجبور ہے یا مختار ہے؟ اشاعرہ کہتے تھے کہ اللہ کیونکہ مالک ہے. اللہ تو مالک ہے وہ جو چاہے کرے کر سکتا ہے. صحیح بات ہے. اللہ مالک ہے جو چاہے کرے کر سکتا ہے. وہ صحیح. اللہ مالک ہے جو چاہے کرے. مالک ہے وہ. کوئی بہت اچھا ہے اسے جہنم میں بھیجے اور جو بہت خراب ہے اس کے جنت میں بھیج دے کیونکہ وہ تو مالک ہے. بھائی مالک ہونے کا یہ تک مطلب ہوتا ہے. خدا نہ کرے میں نے ویسے کہہ رہا ہوں ایک مثال دیتے بھی ہیں. کہتے یزید کو جنت میں بھیج دے. بھیج سکتا ہے یزید کو بھیج دے. وہ تو مالک ہے بھائی جو چاہے کرے. وہ تو نہیں کر سکتا. اللہ ایسا نہیں کرے گا. اللہ کرے گا ایسے ظالم کو جو ہے ظالموں کو سب کو جنت میں بھیج دے اور جو مظلوم ہیں ان کو سب کو جہنم میں بھیج دے. وہ تو مالک ہے بھائی سب کچھ کر سکتا ہے. نہیں کر سکتا. وہ پہلے کبھی وہ انجام نہیں دے سکتا ہے. طریقہ سے نہیں کر سکتا. وہ جھوٹے کو نبی بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا. اگر جھوٹے کو نبی بنا دے گا اس کے اوپر اعتبار کیا رہے گا؟ کس طریقے سے وہ ایمان لائیں گے؟ اس کو معصوم ہونا ضروری ہے اس کا. اگر عدل کو نکال دے گی تو سارا اعتبار ختم ہو جائے گا. اگر عدل ہوگا تو ہر چیز جو ہے اپنی جگہ مقام پر نظر آئے گی. سبحان اللہ. آپ کو کیا پتا ہے کہ اس نے کس کو نبی بنایا ہوا ہے؟ تم کو تو مالک ہے جو جس کو چاہے بنا دے. ہم کہتے نہیں معصوم ہونا چاہیے. آپ کو کیسا پتا چلا معصوم ہونا چاہیے؟ نہیں اس کا بھی معیار ہے. کوئی مالک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے. مالک ہے عدل ہے. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ یزید کو جو ہے جنت میں بھیجو. ہم بتاتے ہیں اس کے عدل کا تقاضا ہی ہے کہ جس کو جہاں ہونا چاہیے وہاں ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس مقام سے ہٹا دے غلط ہو جائے گا. ظلم ہو جائے گا. میں ظلم نہیں کر رہا پتہ ظلم کرے گا. خدا اس طریقے سے کرے گا کہ میں مالک ہوں میں جو چاہے کروں. نہیں خدا عادل ہے. اس معنی درود پڑھو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خدا کی عدالت ہے یہ. ہم نہیں کہہ سکتے
ایک آدمی اگر عدل ہے تو ہر چیز اپنے مقام پر آپ کو نظر آ رہی ہے. ہم کہتے ہیں یہ کمرہ جو ہے نا وہ بڑا اچھا ماحول ہے. اس کمرے کا ماحول جو ہے اس وقت بہت اچھا ہے. کیوں اچھا ہے؟ اس لیے کہ ہر چیز جو ہے اپنی جگہ پر نظر آ رہی ہے. اور جگہ سے ہٹ جائے چیزیں وہی ہوں گی لیکن کمرہ نہیں رہے گا. بھائی اے سی نکال کے یہاں رکھو, پنکھا نکال کے یہاں رکھ دو, بلب نکال کے یہاں رکھ دو, تصویر نکال کے یہاں رکھ دو, نکال کے یہاں رکھ دو, ساری چیزیں ہیں کمرے میں جتنی ہونی چاہیے لیکن جگہ پہ کوئی بھی نہیں ہے. کیا بات ہے, واہ ہمارے معاشرے کی حالت ہی ہے, سب کچھ ہے لیکن جگہ پہ کچھ بھی نہیں ہے. صورت بگاڑ رکھی ہے معاشرے کی. ساری چیزیں ہیں, ہر چیز ہے لیکن جگہ پہ نہیں. بلب ہونے کے باوجود بھی نہیں چل رہا, پنکھا چل ہی نہیں رہا, اے سی چل ہی نہیں رہا, فلاں یہ الماری دروازے ہی نہیں, یعنی کچھ ہر چیز صحیح ہے, ہر چیز اپنی جگہ پر ہے. یہ خوبصورتی ہے, یہی عادت جو ہے معاشرے کی خوبصورتی ہے. اگر عادل نہیں ہوگا معاشرے میں خوبصورتی ختم ہو جائے گی. بے شک معاشرہ جو ہے وہ جنگل نظر آئے گا آپ کو. یہ جتنی بھی خوبصورتی نظر آ رہی ہے عدل کی وجہ سے نظر آ رہی ہے. ہر چیز اپنی جگہ میں نظر آ رہی ہے, یہ عدل ہے. اور اپنی جگہ سے ہٹے گی سب چیزیں ہیں, جو چیزیں ہونی چاہیے سب کچھ ہیں لیکن جگہ پہ کچھ بھی نہیں ہے. ہر چیز جو ہے اپنی جگہ سے چھٹی ہوئی ہٹی ہوئی ہے. تو جب امام تشریف لائیں گے تو اس وقت جو ہے ہر چیز جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہوگی. اس وقت جو ہے معاشرہ جو ہے بیمار ہے. ایک ہوتا ہے بیمار معاشرہ اور ایک ہوتا ہے صحت مند معاشرہ. بیمار معاشرہ وہ معاشرہ کی جو اعتدال سے ہٹا ہوا ہو. بیماری کب ہوتی ہے انسان کو؟ کوئی بیماری ہو گئی آپ کو, ابھی آپ جو افطار کر رہے ہیں زیادہ کھا لیں, بیمار ہو جاتا ہے آدمی. کیا کہاں سے ہوئی؟ افراط پری سے بیمار ہو جاتا ہے. اعتدال جب ختم ہوگا وہی اعتدال جو ہے وہی عدالت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ اعتدال جو ہے وہ عدل کی علامت ہے. بے شک لیکن ترازو جو ہے جب آپ خبریں سنتے ہیں ویسے دیکھیں نا, عدل کی علامت کیا ہے؟ عدل کی علامت جو ہے وہ ترازو ہے. لیکن ترازو کون سا ترازو عدل کی علامت ہے؟ ہر ترازو نہیں, ہر ترازو عدل کی علامت نہیں ہے. وہ ترازو کہ جس کے دونوں پلڑے برابر ہوں وہ عدل کی علامت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لیکن ایک پلڑا اوپر ایک پلڑا نیچے, یہ عدل کی علامت ہے نہیں, یہ عدل کی علامت ہے. انسان مجبور ہے یا مختار, یہ بحث تھی. کچھ کہتے تھے انسان مجبور ہے, کچھ کہتے تھے نہیں مختار انسان نہیں, مختار بھی ہے مجبور بھی ہے. مولا امیر المومنین سے سوال کیا کسی نے, انسان مجبور ہے یا مختار ہے؟ آپ نے فرمایا ایک پاؤں اس نے اٹھا لیا, دوسرا اٹھاؤ, بھائی یہ نہیں اٹھا لیتا. ہم مجبور اتنا مختار ہے کہ ایک ٹھام اٹھانے میں اختیار ہے, دوسرے میں مجبور. تو انسان مجبور بھی ہے مختار بھی ہے. ایک ٹھام اٹھانے پہ اختیار ہے, دوسری اٹھانے پہ وہ بھی اس کی اپنی ہے لیکن مجبور ہے. بہت سی چیزوں میں آپ مجبور ہیں, بہت سی چیزوں میں آپ کا اختیار ہے. کن چیزوں میں اختیار ہے, کن چیزوں میں مجبور ہے؟ بتائیں. کن چیزوں میں انسان جو ہے مجبور ہے, کس چیز میں مختار ہے؟ یہ بھی پوچھا سوال کیا مولا سے. مولا یہ بتائیں کس چیز میں مجبور ہے, کس چیز میں مختار ہے؟ یہ تو بتا دیا مجبور بھی ہے مختار بھی. یہ بتائیں کہ مجبور کس چیز میں ہے, مختار کس چیز میں ہے؟ آپ نے فرمایا جس چیز کے بارے میں سوال ہوگا اس میں مختار ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور جس کا کوئی سوال نہیں ہوگا اس میں مجبور ہے. آپ فلاں گھر میں کیوں پیدا ہوئے؟ آپ اپنے مرضی سے پیدا ہوئے تھے, کوئی نہیں سوال کرے گا. آپ ایسے کیوں ہیں؟ تم خود بنایا ہے. یہ کوئی سوال نہیں. ہاں یہ سوال ہو سکتا نماز پڑھی نہیں پڑھی, میں مختار ہوں, روزہ رکھا نہیں رکھا, مختار ہوں میں. لیکن میں کیسا ہوں, میری شکل کیسی, مجھے کیا پتا بھائی. جن چیزوں میں مجبور ہوں اس میں کوئی سوال نہیں ہے, کوئی سوال نہیں کرے گا. لیکن جس میں مختار ہوں اس میں تو سوال کرے گا. یہ اختیار بتا رہا ہے کہ سوال بھی ہوگا.
یہ اختیار دے کر سوال کا حق رکھتا ہے، سوال بھی کرے گا، اگر اختیار ہے تو سوال بھی کرے گا۔ بے شک بے شک اگر اختیار نہ ہوتا، اگر اللہ ہمیں اختیار نہ دیتا، کوئی سوال نہیں دے پاتا۔ تب جانوروں کے طریقے سے زندگی گزارتے، اللہ نے ارادہ دیا، اللہ نے اختیار دیا، اور اس ارادے اور اختیار کی وجہ سے آپ انسان ہیں۔ انسانیت یہی ہے کہ انسان جو ہے اپنے ارادے سے، اختیار سے، کوئی مجبوری میں نماز پڑھے، لوگ کراشن کو لیے کھڑے ہوئے ہوں، پڑھو سجدہ کرو، یہ سجدہ، یہ بھی تو سجدہ ہو رہا ہے، کون سا سجدہ ہے؟ نہیں، وہ سجدہ کہ جو اختیار کے ساتھ وہ سجدہ ہے، مجبوری کے ساتھ نہیں ہے۔ مولا امیر المومنین فرماتے کہ میں جنت کے لالچ میں عبادت نہیں کرتا، جہنم کے خوف سے عبادت نہیں کرتا، میں اس وجہ سے عبادت کرتا ہوں تو عبادت کے لائق ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا مطلب ہے میں جنت کے لالچ میں عبادت نہیں کرتا، میں جہنم کے خوف سے عبادت نہیں کرتا؟ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ میں اگر جنت و جہنم نہ بھی ہو تو میں عبادت کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنت و جہنم نہ بھی ہو تو علی عبادت کرے گا، کیوں؟ اس وجہ سے کہ تو عبادت کے لائق ہے۔ لیکن اگر کوئی جنت کے لالچ میں عبادت کرے صحیح ہے، جہنم کے خوف سے عبادت کرے صحیح ہے، لیکن مولا امیر المومنین کہیں کہ میں عبادت کرنا، ایک تو یہ ہے، ایک یہ ہے کہ میں عبادت کرتا ہوں تاکہ تیرا شکر ادا کروں، شکر گزار ہو جاؤں، تیرا شکر ادا کروں۔ ضرورت پڑے محمد علی کے عادل کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا، ظلم کو سب برداشت کر رہے ہیں، بیٹھے میں ظالموں کے ساتھ ہیں، ظلم برداشت کرنے کے لیے تیار نظر ہے، لیکن ظلم کو ختم کرنے کے لیے کوئی ہاتھ میں کوئی ساتھ نہیں دے رہا کہ معاشرے سے ظلم کو ختم کرو بھائی۔ جو کچھ ہو رہا ہے لوگ بیٹھے ہوئے، کیوں؟ اس وجہ سے ان کو یہ سب چیزیں ہیں نہیں، ایک عقیدے کے طور پہ یہ چیزیں مانتے ہیں، لیکن وہ افراد کے جو عقیدے کے طور پہ اس عقیدے کو، ان کا عقیدہ جو ہے ان کی ذات میں نظر آ رہا ہے، ان کا عقیدہ جو ہے ان کی ذات سے ظاہر ہو رہا ہے۔ ہمارا عقیدہ جو ہے وہ تو ہماری باتوں سے ظاہر ہو رہا ہے، ہماری ذات سے ظاہر تھوڑی ہو رہا ہے، ہماری بات سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ہم کیا ہیں۔ ان کا عقیدہ جو ہے ان کی ذات سے ظاہر ہو رہا ہے، نہ بھی کہیں تو کہیں گے یہ بہت بڑا شجاع ہے۔ سبحان اللہ۔ شجاع کس کو کہتے ہیں؟ شجاع دیکھیں ایک بزدل ہوتا ہے، جہاں افراط و تفریط نہ ہو، جہاں اعتدال ہو، وہ وہاں شجاعت ہوتی ہے۔ ذرا توجہ کیجیے گا، ایک آدمی بزدل ہے اور ایک آدمی ظالم ہے، دونوں غلط ہیں۔ بزدل یعنی تفریط، افراط یعنی ظالم ہے، نہیں دیکھتا کس کو کیا کہاں تلوار چلانی ہے، بہت زبردست آدمی ہے، وہ مارتا ہے، سب کچھ لڑنے میں بہت آگے ہے، شجاع کہیں گے آپ اس کو؟ نہیں، وہ شجاع نہیں ہے، جو بزدل بھی نہ ہو، ظالم بھی نہ ہو، وہ شجاع ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ افراط و تفریط نہ ہو تو درمیان جو ہے وہ عدالت ہے، ایک طرف افراط ہے، دوسری طرف تفریط ہے، بیچ میں جو ہے وہ عدالت، اس کو کہتے ہیں یہ شجاعت ہے، جہاں بزدلی بھی نہیں ہے، جہاں ظلم بھی نہیں ہے، ظلم نہیں ہے، ایسا نہیں کہ طاقت آ گئی تو جس طریقے سے چاہے استعمال کرو، عدل ہے، عدل ہے، بزدل بھی نہیں ہے، لڑنے کی بات بھی نہیں ہے، خوفزدہ بھی نہیں ہوتا کسی کو۔ بہرحال کافی زحمت دی میں نے آپ کو، تو معاشرے میں جو کچھ بھی ہے عدل کی ضرورت ہے، عدل۔ اب وہ عادل امام کا طریقہ یہ تھا، ماہ مبارک رمضان بچوں کے ہاں افطار کیا کرتے تھے، کبھی امام حسن بھی جاتے تھے، کبھی امام حسین بھی جاتے تھے، کبھی بی بی زینب بھی جاتے تھے، اور آج کے افطار بھی ام کلثوم مولا تشریف لے گئے،
بیٹی خوش ہو گئی کہ آج افطار دے رہے ہیں. مولا نے نماز شروع کر دی. نماز سے فارغ ہوئے, بیٹی نے دسترخوان بچھا دیا. ایک پیالے میں دودھ تھا, کچھ نمک تھا, روٹی تھی جو کی. جیسے ہی مولا نے دیکھا ہی رونے لگے. کہا کلثوم کبھی دیکھا ہے تم نے میرے ایک وقت میں 2 غذائیں کھائی, ایک غذا کو اٹھا دو. بس بی بی نے چاہا کہ میں دودھ کو اٹھا لوں, میں نمک کو اٹھا لوں اور دودھ رہنے دوں. کہا نہیں, دودھ اٹھا لو, میں نمک سے افطار کروں, میں نمک سے افطار کروں. نمک سے افطار کیا. بی بی کہتی میں نے ساری رات دیکھا کہ بابا جو ہے بہت پریشان ہے, کبھی اندر جاتے ہیں, کبھی باہر کبھی اندر. آسمان کو دیکھتے ہیں. فرماتے وعدے کا وقت آ گیا, وعدہ وفا ہونے والا ہے. کہا بابا پریشان کیوں ہیں؟ کہا بیٹی میں صبح کو شہید کر دیا جاؤں گا. بیٹی نے جب سنا کہ بابا شہید ہو جائیں گے, رات گزر گئی. جب صبح ہوئی مسجد جانے لگے. بیٹے نے کہا بابا آج مسجد نہ جائیں. مرغابیوں کو دیکھا کہ چیخنے لگی, چلانے لگی. پہلے کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کس طریقے سے مولا کے پاس آ جاتی ہوں, لیکن آج ان کا انداز کچھ الگ تھا. فرماتے رہنے دو, ان کو ایسے ہی رہنے دو, ہٹاؤ مت ان کو. اب یہ چیخ رہی ہے, چلا رہی ہے, کچھ دیر میں نوحہ پڑیں گے. یہ مرغابیاں نوحہ پڑیں گے. مولا کے طریقے سے مسجد میں گئے. لوگ سو رہے تھے, جگایا. ایک مرتبہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے, جب ضربت لگی تو علی نے اعلان کیا مستمر پھر کعبہ. علی کامیاب ہو گیا. کسی جنگ میں علی کو یہ شہادت نہیں ملی. آج کی رات جو ہے وہ شہادت علی کے حصے میں آ گئی. ایسا ہے کہ جیسے پیاسے کو پانی مل گیا. کتنا مشتاق تھا مولا کہ ان کو بھی شہادت ملے. وہ تو رب کعبہ کی قسم, علی کامیاب ہو گیا. مولا حسن کو منع کیا تھا بیٹا مسجد نہیں آنا آج, لیکن جب دیکھا شور کی آوازیں سب جمع ہو گئے. بابا کو دیکھا خاک اٹھا کے سر پہ ڈال رہے, سر جو ہے کہا سر بیٹا نماز پڑھا. نماز تباہ ہوئی. بابا کو کسی غریب پہ ڈالا, لے کے چلے گئے. لے کے جا رہے تھے, جب گھر کے پاس پہنچے کہا بیٹا مجھے یہ جو ساتھی ہیں ان سے کہو آپ پھنسے رہ جاؤ, میری بیٹیاں دروازے پہ ہوگی, ایسا نہ ہو کہ رونے کی آواز ان کے کانوں تک. میں کہوں مولا آج سے 20 سال کے بعد یہی کوفہ ہوگا. سر کے اوپر چادر انوزاری جزا کرے گا جس کو تماشا سے نکلائے گا. ہائے مولا, ہائے مولا. سیعلم الذین ظلموا یا اللہ تھوڑی سی بات ہے قبول فرما. یا اللہ ہمارے امام کو ان کی توجہات کو ہمارا شامل رہا. الہی آمین. ان کے ظہور میں جلدی فرما. الہی آمین. ان کی آوان و نصار کو بڑھا. الہی آمین. اللہ